बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलनार फ़ातिमा चैनल वन की जानिब से और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नई पेशकश को लेकर। नाज़रीन, जब एक तालिबे इल्म अगर किसी फ़ील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस फ़ील्ड के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है और कॉलेज एडमिशन में अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद वो अच्छी जॉब प्लेसमेंट ढूँढता है और उस फ़ील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए उससे ज़रूरत होती है बहुत ही मेहनत और बहुत ही प्रिपरेशन और तैयारियों की। लेकिन इसी सिनेरियो को अगर हम दीन के एतबार से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जहाँ हम और आप बेहतरीन कोशिश करते हैं कि जितनी मुखलिसी के साथ हो सके अपने आमाल खुदावंद आलम की खिदमत में हाजिर कर सके और उसकी खुशनुदी हासिल करने की मारिफत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे एक तालिबे इल्म के लिए मुमकिन नहीं है कि वो बिना किसी प्रेपरेशन के एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ जाए, लेकिन क्या हमारे और आपके लिए ये मुमकिन है कि हम बिना किसी तैयारी बिना किसी प्रेपरेशन के रमज़ान का चाँद देखते साथ ही अपने आप को आमादा कर लें कि हम अपना बेस्ट स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस देंगे खुदावंद आलम की ज़ात के लिए? आइए जानते हैं माह रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन फल हासिल करने के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी है शाबान के महीने से, और इस पर हमें दर्स देंगे हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं हमारे टॉक शो में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शाबान की मुनासिबत से, तो हमने देखा है कि जब भी हम बात करते हैं अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करने की और अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करने के लिए, तो हमारा जहन सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक के महीने में जाता है। हम समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ही वो महीना है जहाँ पर हम अपनी रूहानियत में इजाफ़ा कर सकते हैं और मारिफत परवरदिगार हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम एक स्टेप पीछे जाके देखें कि माह शाबान एक ऐसा महीना है जो हम आम तौर पर मंसूब करते हैं सारे मासूमीन की विलादतों से। एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, महफ़िल होती हैं और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर हमें बस विलादतों को सेलिब्रेट करना है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि माह शाबान में क्या कोई रूहानी बेनिफिट्स हैं जिस पर अब तक हमारी नज़र नहीं गई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। पूरे साल में 3 महीने ऐसे हैं कि जिसकी तरफ रूहानी एतबार से रिवायात ने काफ़ी ताकीद की है। माह रजब, माह शाबान और माह मुबारक रमज़ान। अलबत्ता इन 3 में जैसा कि आपने भी फरमाया, माह मुबारक रमज़ान की अपनी एक अलग खुसूसियत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माह शाबान सिर्फ़ और सिर्फ विलादतों और खुशियों का महीना हो। गरचे माह शाबान में कोई गम की तारीख़ नहीं पड़ी है और इब्तिदा से लेकर इंतहा तक विलादतों का सिलसिला है और अच्छी अच्छी मुनासिबतें हैं। लेकिन अगर रिवायात के ऊपर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले तो रिवायात में ये मिलता है कि ये महीना मंसूब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है और अगर कोई इंसान इस महीने में एक दिन भी रोज़ा रखेगा तो खुदावंद मुताल उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अलबत्ता तमाम शराइत के साथ, और ये ना हो कि वो रोज़ा रखने के बाद दोबारा उसके सवाब को ख़त्म कर दे। माह शाबान के रोज़े की ताकीद मुख्तलिफ़ रिवायात में आपको मिलेगी और कि खुलूस के साथ अगर इंसान कोई माह शाबान में आमाल को बजा लेके आता है तो परवरदिगार उसके ऊपर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करता है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जितना एक काम अहम होता है उस काम का मुकद्दमा भी उतना ही अहम होता है। माह मुबारक रमज़ान एक अहम महीना है और तकरीबन बाज़ लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि माह मुबारक रमज़ान आए और इबादत के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए और परवरदिगार की इताअत के ज़रिए से अपने आप को कमाल तक के पहुँचाएँ। तो जितनी अहमियत माह मुबारक रमज़ान की होगी
اتنی ہی اہمیت ماہ مبارک شعبان کی بھی ہوگی، کیونکہ شعبان ہمیں تیار کرتا ہے ماہ مبارک رمضان رمضان کے لیے. تو اگر انسان ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے تو ماہ مبارک شعبان کی اہمیت بھی خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گی. روحانی اعتبار سے اس مہینے میں اگر غور کریں تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس مہینے میں عبادت کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ شعبان داخل ہوتا تھا تو اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھتے تھے کیا تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے یا کون سا مہینہ آ گیا ہے؟ تو اصحاب بتاتے ہیں ہاں مولا ماہ شعبان آ گیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ مہینہ خداوند متعال کے نزدیک بہت اہم مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کی عبادت کرو. بعض روایات میں بعض اصحاب کے لیے ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے امام نے ہمیں یہ تاکید کی کہ ماہ شعبان میں عبادت کریں اور روزہ رکھیں تو آج تک ہمارا ماہ شعبان کا روزہ نہیں چھوٹا ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہماری کوشش بھی رہے گی کہ ہمیشہ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھیں. تو ماہ شعبان خود ذاتی طور پر اس کے اندر ایک فضیلت ہے، اور عبادتوں کا مہینہ ہے، اطاعت کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم صحیح سے تیاری کر کے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے داخل کریں ماہ مبارک رمضان میں. آغا اسی نقطے پہ آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کی تیاری کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ شعبان رجب سے ہی روزہ رکھنا شروع کریں. اور شعبان پہ بھی آپ نے بتایا کہ شعبان میں اہم ایمفسس کیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی تاکید ہمیں ہوئی ہے. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آمادگی ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کس قسم کی آمادگی کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اگر ہم روزہ شعبان سے رکھیں گے تو ہم یعنی فزیکلی جسمانی طور پر اپنے آپ کو یوز ٹو کرا دیں گے کہ ہاں روزے میں بھوک اور پیاس لگے گی یا جو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں. یہ فزیکل ٹریننگ ہو رہی ہے یا اسپریچول ٹریننگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، دونوں طریقے کی ٹریننگ ہے. فزیکل ٹریننگ بھی ہے، کیونکہ جب انسان ایک دم سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو بہرحال شروع کے دن میں تھوڑا سا اس کے لیے سختی ہوتی ہے. جی تو عین ممکن ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی شروعات میں وہ اس طرح سے عبادت نہ کر پائے، کیونکہ وہ اس کا ذہن کیا ہے، مشغول ہے روزے میں. لیکن اگر وہ شروع سے ماہ شعبان میں چند دن روزے رکھ رہا ہے، یا پورے ماہ شعبان میں روزے رکھ رہا ہے، یا ماہ مبارک رجب میں روزے رکھ رہا ہے، کہ جیسے ماہ مبارک رجب کے لیے روایات ہیں کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ تو پھر پوچھا جائے گا کہ رجب والوں سے مراد کیا ہے؟ تو کہا جائے گا رجب والوں سے مراد یہ ہے کہ جس نے ماہ مبارک رجب میں 3 دن روزے رکھے ہیں. جی. تو یہ ایک طرح سے جسمانی ٹریننگ بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جسمانی ٹریننگ ہے، بلکہ روحانی ٹریننگ بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، روزہ صرف ایک جسمانی پریکٹس کا نام نہیں ہے، بلکہ جسمانی پریکٹس اس میں کم ہے، روحانی پریکٹس زیادہ ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کو حرام سے بچائے. اسے کہتے ہیں روزہ. اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، نفس پہ کنٹرول کرے اور اپنے اعضاء اور یعنی صرف یہ روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں سب کا روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، نہ محرم کو نہ دیکھے. زبان کا روزہ ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے. کان کا روزہ ہونا چاہیے، غلط بات نہ سنے، جو حرام چیزیں ہیں اس کو نہ سنے. ہر چیز کو انسان آ کے اس کے اوپر غور کرے. اب آپ دیکھیں، وہ انسان جو اس تیاری کے ساتھ ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں روزے رکھ کے اپنے آپ کو تیار کر کے اب وہ آگے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھتا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں وہ انٹری کرتا ہے، یہ زیادہ کامیاب ہوگا
یا وہ انسان جس کو آج یاد آتا ہے کہ ارے رمضان شروع ہو گیا. جی تو یہ ماہ شعبان میں جو تیاری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یہ ایک اہم تاکید ہے کہ ہم سمجھیں کون سا مہینہ آنے والا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنا اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے. جی تو اگر ہماری نظر میں ماہ مبارکہ رمضان کی اہمیت ہے کہ خدا کا مہینہ آنے والا ہے، شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جو پورے سال میں سب سے الگ ہے، وہ رات آنے والی ہے جو ایک رات ہزاروں رات سے افضل ہے، جی تو خود بخود انسان بہرحال کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. جی تو جسمانی تیاری تو ہے، لیکن زیادہ تر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انسان کی روحانی تیاری کے لیے ہیں. جی آغا، ہم جب 15 شعبان کے مناسبت سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ حد تک علم ہوتا ہے کہ کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کون سی مناجات پڑھنی ہے، یا کس قسم کی نماز پڑھنی ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اعلیٰ درجے پہ پہنچا سکیں. لیکن اگر ہم اوور آل پورے شعبان کے مہینے کی بات کریں، اول شعبان سے لے کے آخر شعبان تک، تو کیا ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں کوئی ایسے درس دیے ہیں، کوئی ایسی تربیت ہماری کی ہے کہ جہاں ان کی حدیثوں کی روشنی میں یا قرآن مجید کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کس قسم کے، یعنی نماز اور روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی اسپیسیفک دعائیں ہیں، جو اسپیسیفک کوئی نمازیں ہیں کہ جنہیں ہمیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے؟ جی دیکھیے، ماہ مبارک شعبان میں تقریباً 7 سے 8 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے. 13، 14، 15 کی رات اور ابتدا کی رات امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے اس کی رات. تو ماہ شعبان میں کئی شبیں ایسی ہیں کہ جس میں روایات میں تاکید کی گئی ہے، اس میں خاص طریقے کی نمازیں بھی موجود ہیں. عمل داود موجود ہے جو ماہ مبارک رجب میں کیا جاتا ہے، شعبان میں کیا جاتا ہے، رمضان میں کیا جاتا ہے، ایام 20 میں. ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15. اس کے علاوہ ایک بہت ہی نایاب چیز ماہ مبارک شعبان میں ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں ہے، حتیٰ ماہ رمضان میں بھی نہیں ہے. وہ ہے مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ بہت ہی اہم مناجات ہے جس کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں یہ ہماری مناجات ہے. شعبانیہ نام اس کا اس لیے پڑا ہے کیونکہ ماہ شعبان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن مخصوص نہیں ہے، انسان دوسرے ایام میں بھی پڑھ سکتا ہے. مناجات شعبانیہ اگر ایک بار انسان اس کے ترجمے کو آ کے دیکھے تو اس میں اہل بیت علیہم السلام نے عالی ترین باتوں کو لا کے خداوند متعال کے سامنے پیش کیا ہے. الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقۃ بعز قدسک. یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مناجات شعبانیہ کا کہ جس میں مناجات کرنے والا انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی انقطاع دے دے، ایسے دنیا سے دوری دے دے کہ جس میں تیرے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچوں. کمال الانقطاع الیک، صرف اور صرف میری توجہ تیری طرف ہو جائے اور میں اس طرح سے زندگی کروں کہ میری پوری زندگی تیری راہ میں بسر ہو. اس طرح کے مضامین آپ کو مناجات شعبانیہ میں ملیں گے. یا صلوات شعبانیہ ہے جو نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان، البتہ اس کا صحیح ٹائم زوال کا وقت ہے، لیکن زوال کا وقت جب ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو معمولاً نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، یہ جو پوری صلوات ہے یہ صلوات شعبانیہ کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے بیان کیے گئے ہیں، دعا بیان کی گئی ہے. تو ماہ مبارک شعبان میں صرف روزہ نہیں بلکہ اور نمازیں اور دعائیں، مناجات بھی بیان کی گئی ہیں کہ ناظرین انشاءاللہ کتاب مفاتیح الجنان اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے سارے اعمال وہاں پر موجود ہیں.
آگاہ کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے 15 شعبان کی مناسبت سے بھی آپ نے شروعات کی اپنے جواب کی، ہم اسی کے سلسلے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ 15 شعبان کیونکہ شب برات کا وہ دن کہا جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ولادت حجت خدا اسی دن ہوئی تھی، اور وہ حجت خدا جو ہمارے دنیا سے ظلم اور جبر اور پریشانیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا اور ہماری دنیا سے جتنے بھی ظلم و ستم ہے وہ چلے جائیں گے اور الہی قانون دنیا میں اسٹیبلش ہوگا۔ ہم یہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو شب ہے، اگر امام زمانہ کی ولادت کے لیے اللہ نے مقرر کی کہ اس رات کو میرا یہ حجت اس دنیا میں جائے گا اور اپنی رسپانسبلٹی کو اچھے سے پرفارم کرے گا، تو کیا اس رات میں ایسی کون سی خوبصورتی ہے، ایسی کون سی یونیکنیس ہے جس کی وجہ سے اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے امام زمانہ کی ولادت کے لیے؟ دیکھیے، شب نیمہ شعبان اور شب برات جسے کہا جاتا ہے، اور شب 15 شعبان، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے بھی مبارک شب تھی۔ اچھا، اگر ہم روایات میں دیکھیں تو اس شب کے بارے میں بے حد تاکید، بے حد اعمال اور بے حد فضائل بیان کیے گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے شب قدر کے بعد نیمہ شعبان کی رات سے بہتر کوئی رات خلق نہیں کی۔ یعنی اگر شب قدر کے بعد کسی رات کی نوبت آتی ہے اور باری آتی ہے فضیلت کے اعتبار سے، جی، تو وہ شب نیمہ شعبان۔ شعبان ہے۔ اس رات کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور خداوند متعال نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا ہے، یعنی خداوند متعال خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ آج کی شب میں اگر کوئی میرے در پر آئے گا تو میں اسے نا امید اپنے دروازے سے جانے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے فضائل ہیں۔ شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ نے اس شب میں غسل بھی لکھا ہے کہ انسان عبادت کرنے سے پہلے غسل کرے، اور پوری رات جاگنے کی تاکید ہے۔ یعنی یہ ان راتوں میں سے، سال میں کچھ راتیں ہیں جن کو احیا کیا جاتا ہے، یعنی جس میں انسان رات میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، جیسے شب قدر ہے، شب عید فطر ہے، شب نیمہ شعبان ہے، یہ شب مبعث ہے۔ یہ کچھ راتیں ہیں جو مخصوص ہیں کہ انسان اس میں رات بھر جاگ کے عبادت کرے۔ من جملہ ان راتوں میں سے ایک رات شب نیمہ شعبان ہے کہ انسان اس میں جتنا ممکن ہو استغفار کرے، نمازیں ہیں وہ پڑھے، دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کرے۔ تو آپ دیکھیں، اب یہ ساری روایات یا مثلا چوتھے امام سے، پانچویں امام سے، چھٹے امام سے، تو ابھی تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت میں کافی فاصلہ ہے۔ جی، تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے ہٹ کر خود یہ رات ایک بہت ہی بابرکت رات ہے۔ جی، پھر اسی رات میں خداوند متعال نے مقرر کیا اپنی آخری حجت کو بھیجا، جی، تو اب اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ یعنی خداوند متعال نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے لیے ایک ایسی رات کو چنا ہے جو خود شب قدر سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے شب قدر میں کہا گیا ہے کہ عبادت کرنا چاہیے، رات بھر جاگنا چاہیے، اس رات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کرنا چاہیے۔ شب قدر کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ جی، اس رات کے لیے بھی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آج کی رات میرے دروازے پہ آئے گا تو میں اس کو نا امید یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا چانس ہے سارے مومنین کے لیے کہ جی، اپنا جو ریلیشن شپ ہے اللہ سے اسے صحیح کر سکے۔ صحیح کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں، خود ذاتاً ایک تو یہ بہت ہی بافضیلت شب ہے، اور یہیں پہ میں ایک تاکید کرنا چاہوں گا، اب کیونکہ یہ شاید باتیں ہمارے ناظرین تک کم پہنچتی ہیں، جی، تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ بھائی امام کی ولادت کی رات ہے، تو وہ خوشی میں، جشن میں اس رات کو گزارتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم خوشی منا رہے ہیں، جہاں ہم جشن منا رہے ہیں، کچھ وقت اس رات میں نکالیں عبادت کے لیے، جی، کچھ وقت نکالیں اس رات میں خداوند متعال سے قریب ہونے کے لیے۔
جی، آپ بھی جب یہ جواب دے رہے تھے تو ہمیں یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے علم میں رہا ہوگا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے ولادت کے علاوہ بھی پہلے بھی ہی یہ شب برات ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں محفلوں میں اور سفرہ سجانے میں اور جی مرحومین کو جا کر ملنے کے لیے اور بعد میں عریضہ ڈالنے میں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگتے تو ہیں لیکن وہ بینیفٹس حاصل نہیں کر پاتے ہیں جن کی ابھی آپ نے ہمیں ذکر کیا ہے. جی اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے تیاری کرے، جی جشن میں بھی جائے، دسترخوان بھی سجائے، قبرستان میں بھی جائے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، جی لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کی وجہ سے جو روایات نے آ کے تاکید کی ہیں، جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم سے مانگا ہے اور وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں کریں، وہ ہم سے چھوٹ جائے. جی دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیلنس نہیں کر پاتے. بالکل. اگر ہم بیلنس کر لے جائیں تو پوری رات ہوتی ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. جیسے شب قدر کے لیے روایات موجود ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب قدر سے پہلے جو دن ہوتا ہے بیوی بچوں کو سلا دیتی تھی اور رات کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں تیار کرتی تھیں تاکہ اب بچے دن میں سو لیے تو رات جاگ سکیں، جی اور ان کو جگانے کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتی تھیں تاکہ بچے صحیح سے جاگیں. یہ بیوی کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ کوئی کام ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، جی اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے. تو اب جس طرح سے ہم محفل کی تیاری کرتے ہیں شب برات میں، جس طرح سے ہم دسترخوان کی تیاری کرتے ہیں شب برات میں، یا ہمیں قبرستان پہ جانا ہے اس کے لیے ایک ٹائم نکالتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کہ اب بھائی شب برات آ رہی ہے، یہ تیاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بھی تیاری کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں شب برات میں جاگنا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے. تو مثلا کہاں عبادت کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ایک بار مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا اس کے اندر جو ہے عبادتیں بیان کی گئی ہیں. تو ایک ذہنی آمادگی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ پروردگار اس شب کے جو فضائل ہیں اور اس کی برکتیں ہیں اس سے ہمیں محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آغا اب آپ کی خدمت میں سب سے آخری سوال پیش کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ شب برات میں کیونکہ ہم جاتے ہیں اپنے مرحومین سے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے شب برات کا جو رات ہوتی ہے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پھر بھی اعمال بجا لانے کے لیے بہت موقع ہوتے ہیں، توبہ کا استغفار کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک کہ ہماری آخری سانس ختم نہیں ہو جاتی. لیکن کیونکہ مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور انہیں مرحوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت سے الگ ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب برات ان کے لیے عید کا باعث کیسے بن سکتی ہے، ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے شب برات؟ دیکھیے پورا یہ جو خداوند متعال نے نظام بنایا ہے، اس نظام میں ہر چیز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رکھا ہے. جی زندہ لوگ مردوں سے جڑے ہوئے ہیں، مردہ لوگ زندوں سے جڑے ہوئے ہیں. جس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ مردے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی ہے اور بالکل صحیح اور یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ زندہ لوگوں کی عبادت، ان کا ایصال ثواب، ان کا کوئی نیک کام یہ مردوں تک پہنچتا ہے. جی اب یہاں پہ انسان کو تاکہ یعنی خود سوچنا چاہیے. دیکھیے ایک مادی بات بھی اگر کہی جائے، یعنی مثلا مثال کے طور کے اوپر مذہبی بات نہ کہی جائے بلکہ ایک معاملہ کہا جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں، بالکل. اس کے لیے کچھ کریں. جی کسی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ آ کے انکار نہیں کرے گا اس بات کا. اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یاد رکھا جائے، میرے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اب اس انسان سے اگر آ کے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ہوگا تمہارے لیے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط یہ کہ تم بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کرو. اچھا. جب تم اپنی زندگی میں ایسا کرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد دوسرے تمہارے لیے ویسے ہی کریں گے. جی تو اگر انسان آخرت اور خدا اور ان چیزوں کو بھی کنارے رکھ دے ایک بات، تو اگر اس کو معاملہ کرنا ہے تب بھی اس کو مردوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور بہرحال یہ شب تاکید کی گئی ہے اس شب کے اندر، تو انسان کوشش کرے کہ ایصال ثواب کرے. البتہ غور کرے کہ وہ بہترین چیزیں کیا ہیں ایصال ثواب کے لیے. جی قرآن کی تلاوت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. جی نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے.
دعاؤں کو پڑھ کے ان کو بخشنا، اس کا ثواب ان کو بخشنا، ہر وہ مستحب کام جی کہ جو خداوند متعال نے واجب نہیں کیا ہے لیکن کیا ہے، مستحب ہے، یہ ایک پورا ایک قانون ہے جی کہ انسان ہر اپنے مستحب کام کا ثواب مردوں کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ جی البتہ بعض لوگ یہاں پر تھوڑا سا تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی فلاں مردے کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، تو ہم اس مردے کے لیے اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آگے ہم اس مردے کا نام تو لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں تمام مومنین و مومنات، یا کسی اور مردے کا نام لے دیتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے مردے کے حق میں کوئی کمی ہو گئی، ثواب ڈیوائڈ ہو گیا۔ ڈیوائڈ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو بھی صحیح سے سمجھایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا، جب ہم ایک اپنے عمل کا ثواب کئی مردوں کو ہدیہ کرتے ہیں تو کیا اس ثواب میں کوئی کمی آتی ہے؟ جی امام نے ایک مثال دے کے بات کو کلیئر کیا، کہا یہ بتاؤ، اگر ایک شمع جل رہی ہے اور تم نے اس شمع سے آ کے ایک دوسری شمع کو جلایا جی تو کیا پہلی شمع کا نور کم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اگر اس سے تم نے 2 شمع جلائی، 3 شمع جلائی، 1,00,000 شمع جلائی، جی کیا پہلی شمع کا نور کم ہوگا؟ بالکل نہیں، بالکل کم نہیں ہوگا۔ نہیں۔ تو خداوند متعال نے جو ہم ثواب مردوں کو بخشتے ہیں وہ اس شمع کے نور کی طرح ہے کہ ایک نور سے آپ لاکھوں شمعوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ روشن کر سکتے۔ روشن کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان، روایات میں آیا ہے استوسعوا رحمت اللہ، خدا کی رحمت کو جتنا زیادہ وسیع کر سکتے ہو، پھیلا سکتے ہو، پھیلاؤ۔ جی تو کیوں ہم اس کو آ کے محدود کر دیتے ہیں 4 لوگوں میں، 5 لوگوں میں؟ جی آپ جب بھی کوئی ثواب کا کام کریے، جب بھی کوئی مستحب کام کریے، آپ نیت کریے کہ پروردگار جناب آدم سے لے کے آخری انسان تک جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے اس کو ہم یہ ثواب ہدیہ کرتے ہیں، جی اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کی پاکٹ میں سے کوئی کمی ہو جائے، جی اس کو بھی ملتا ہے، جس کو بخش رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے، اور برابر سے ملتا ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے۔ جی آغا، آپ نے یہ بہت ہی بہترین نقطہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں زیادہ سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ ریوارڈز پہنچ سکے۔ انشاءاللہ۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب برات میں ہم جو آپ نے شمع روشن کرنے کا ایک ایگزامپل دیا ہے، تو ہم اصل زندگی میں بس یہ کرتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے قبروں کو جتنی زیادہ موم بتی اور شمعوں سے روشن کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جتنا سجا سکتے ہیں وہ سجاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو برزخ میں ان کی زندگی ہے اسے خوبصورت اور آراستہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جس کا درس آپ نے بہت بہترین طریقے سے آج ہمیں پورے پروگرام میں دیا۔ آپ کا اس شو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ کوئی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کا آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش، جہاں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ڈسکشن پیش کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بہترین اعمال کرنے کے لیے پہلے سے آمادہ کر سکتے ہیں، اور شعبان میں ہمیں کون سی پریپریشن کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے روحانی امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔